अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में सब ठीक नहीं है जनाब। इस शहर की एक सड़क शाहराह दस्तूर पर वाक़या दो इमारतें जो दो इदारों की वक़ार की अलामत है, उनके अंदर एक घमसान का रन पड़ चुका है। पार्लिमान और जजेस आपस में टकरा गए हैं। इस टकराव का नतीजा क्या निकलेगा, कौन ये जंग जीतने जा रहा है, इस व्लॉग में हम आपके साथ ये शेयर करेंगे और ये भी खबरदार करते चलें कि खबरदार आगे हाफिज खड़ा है। तो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं जनाब। सबसे पहले तो अपने अरशद नदीम साहब के हवाले से। अरशद नदीम साहब जी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक में पाकिस्तान की तारीख के पहले जो है वो सिंगल गोल्ड मेडलिस्ट। वैसे तो गोल्ड मेडल पाकिस्तान की हॉकी टीम लाती रही है, लेकिन अगर कोई फ़र्द वाहिद है तो जो गोल्ड मेडल लाया है तो वो जनाब अरशद नदीम है। और उनको अब उन्होंने बताया था कि वो कल रात को पाकिस्तान आ जाएंगे। तो आज जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, अगर तो वो रात के 1 बजे के लगभग का टाइम है, तो आप ये समझिए कि अरशद नदीम साहब पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं लाहौर एयरपोर्ट पर। और या अगर आप उससे पहले देख रहे हैं तो फिर बस करने वाले हैं, और अगर बाद में देख रहे हैं तो कर चुके हैं। तो अरशद नदीम साहब के जनाब एक शानदार किस्म का इस्तकबाल की तैयारियां हैं, जिसके वो बजहा तौर पे हकदार भी हैं। हुकूमत पंजाब ने है जो इस्तकबाल की तैयारियां जो हैं वो अपने ज़िम्मा ले रखी हैं। हुकूमत पंजाब ने उनके लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का भी ऐलान किया था। और मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो इस सारे मामले को अपनी निगरानी में कर रही हैं। तो ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा इस्तकबाल जो है, जो वाकई में अरशद नदीम के शाया निशान हो, वो जनाब किया जाएगा। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी अहम खबर है, और वो खबर ये है कि जनाब एक इस्लामाबाद में लगा हुआ था भूख हड़ताली कैंप, जो एक अडयाला के में मुकीम इमरान अहमद खान नियाजी अडयालवी ने कहा था कि मैं भूख हड़ताल करूंगा। लेकिन वो मैंने आपको कहा था ना कि वो भाई साहब भूख हड़ताल का मटेरियल नहीं है। तो फिर उन्होंने अपनी पार्टी को कहा कि भाई तुसी करो। पार्टी ने एक दूसरे के मुंह की तरफ देखा, कोई भूख हड़ताल को तैयार नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा जी पार्लियामेंटेरियन को, यार तुम तो कर दो। तो उन्होंने फिर बादल नखास्ता जनाब बाइजाज़त स्पीकर कौमी असम्बली एक कैंप लगाया। और क्या शानदार, क्या तारीख साज भूख हड़ताल थी, जो कि ज़्यादातर उसके जो लोग थे वो शाम की चाय पी कर घर से आते थे और उसके बाद घंटा 1.5 घंटा उस कैंप में गुजारते थे, और उसके बाद वो छुट्टी कर जाते थे, और जनाब वो उसके बाद भूख हड़ताल ख़त्म हो जाती थी। अगले दिन फिर वही 1.5-2 घंटा। शुरू में कुछ 6-7 पार्लियामेंटेरियन तक करते करते 1-2 रह गए, और बीच में ऐसे भी दिन आए कि कोई नहीं था। तो अब उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो है वो अपना ये दुनिया का एक मुनफरिद तरीन भूख हड़ताली कैंप जो है वो उन्होंने लपेट दिया है। इज़्ज़त तो भूख हड़ताली कैंप की पहले लपेटी गई थी, और अब भूख हड़ताली कैंप भी लपेट दिया गया है। अच्छा जी, अगली खबर जनाब। अगली खबर हमने आपसे कल भी जिक्र किया था, उसकी मज़ीद तस्दीक हो रही है मुख्तलिफ ज़राए से कि जनाब 13 अगस्त की रात को एक इंतशार का मनसूबा मुबैना तौर पर बनाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और स्टूडेंट्स के इस्तेमाल का मनसूबा था। अब ये एक अलग बात है कि स्टूडेंट नाम की कोई चीज़ जो है वो तहरीक इंसाफ में पाई नहीं जाती। आपने कभी देखी है? कितना अर्सा हो गया इमरान खान साहब इक़्तिदार, तो सोशल मीडिया, तो ये तो वो, तो हुकूमत, तो अपोजिशन, तो धरने शरने। कभी आपने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को कभी मुतहर्रिक देखा है? बरानान तंजीम होगी है भी, लेकिन वो उन तिलों में इतना तेल नहीं है कि आप ये कहें कि जनाब अच्छा अब बांग्लादेश में अगर तलबा ने ये कर दिया तो हम इनको भी निकालते हैं, सवाए सोशल मीडिया पे झूठ और ड्रामा कि जनाब मैं देख रहा था कल कि ये जी बैरियर यूनिवर्सिटी के तलबा जो हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। वो किसी क्लासरूम का कोई मंजर था, कोई बंदा बस में बात कर था, कोई पता नहीं चला था किसके हक में है किसके खिलाफ है। तो एक आगे की ये तहरीक शुरू हो रही है बैरियर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। बैरियर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के जो हैं वो ज़्यादातर उसमें जो उसके मज़ामीन है वहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं, वहाँ पे बंदा ही कोई नहीं होता। दूसरी बात है कि फिर एक आ गया जी ये तलबा निकल आए हैं, एक पता नहीं कौन सी वीडियो, वो पता चला सर्दियों के कपड़े पहन के फिर रहे हैं। तो ये यही तलबा तहरीक है इनकी। लेकिन इंतशार के लिए जो नहीं तलबा तहरीक का तो नाम इस्तेमाल होना है। इंतशारी टोला तो और है ना भाई, जिसको हम नहीं, हमारे कौमी इदारे भी जो है वो पहचान चुके हैं, हमारी एजेंसियाँ भी पहचान चुकी हैं, एक्सपोज कर चुके हैं। तो वो जो इंतशारी एक मनसूबा हमारी एजेंसियों ने बताया था कि 13 अगस्त की रात को एक फितना और फसाद बर्पा करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हंगामी तौर पर उन फसादियों से निमटने के इंतजामात किए गए थे। मगर यहाँ पर हुआ ये है कि जी
نیشنل علماء کانفرنس ایک ہوئی تھی جس میں جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب خدا کے نزدیک جو ہے نا وہ سب سے بڑا جو جرم ہے نا وہ فساد فی الارض ہے، یعنی کہ اس کی زمین پر فتنہ و فساد پھیلانا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی احتجاج ضرور کیا جائے لیکن یہ پرامن ہو، اور اگر کسی نے کیا انتشار تو رب کریم کی قسم ہم آگے کھڑے ہیں، پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر قربان، پاکستان کے اوپر لاکھوں سیاستدان قربان، پاکستان پر لاکھوں علماء کرام قربان۔ تو جناب یہ وہ ویژن ہے جو بڑا کلیئر ہے، اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے نا ان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ فسادی کون ہے، اس کے پیچھے فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، اس کے سہولت کار کون ہیں۔ بھائی جان کو ہر چیز کلیئر ہے۔ تو جو لوگ خود موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ خود آ کے دنیا وہ آ بیل مجھے باہر والا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی۔ تو یہ جو فساد ہے انشاءاللہ 13 اگست کی رات کو یہ کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اچھا جناب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ ایک بڑا ایک دلچسپ قسم کا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک آرڈر پاس ہوا، اور وہ میرٹ پہ تھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ جج تھے جناب جج ارباب محمد طاہر صاحب جسٹس۔ ہوا یہ کہ ایک احمد خان نامی شخص نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی کہ جناب وہ جو ہے اس کے خلاف مقدمات کی تفصیل فراہم کی جائے۔ اب جب عدالت نے اس کا ریکارڈ منگوایا تو پتہ چلا کہ بھائی صاحب جو ہیں وہ کوئی جو 19 مقدمات ان کے خلاف درج ہیں مختلف تھانوں میں، اور ضلع اٹک اور تھانہ آبپارہ کے وہ اشتہاری ملزم بھی ہیں مفرور۔ اب ہوا یہ کہ ایک اشتہاری ملزم کی حیثیت سے اپنی اس حیثیت کو عدالت سے چھپانے پر عدالت نے ایک تو ان کی درخواست خارج فرما دی، دوسرا اس کو 25,000 روپے جرمانہ کیا، اور ساتھ ہی آئی جی اسلام آباد کو حکم دیا کہ جناب ان کو گرفتار کیا جائے، اور لیٹر بھی لکھ دیا آئی جی اسلام آباد کو۔ اور اب جو اس میں جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آرڈر میں جج صاحب نے کیا کہا۔ وہ جج صاحب نے کہا کہ جناب یہ درخواست گزار کی جانب سے اپنے اشتہاری ہونے کو چھپایا گیا، عدالت بھی اس چیز کا تعین نہ کر سکی کہ یہ اشتہاری ہے، یہی وجہ ہے کہ درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہوئی، اور اس طرح کی معلومات کے لیے ایک کامل معلوماتی نظام جس میں ریئل ٹائم ڈیٹا ہو اس کو تیار کرنا ضروری، اور اس حوالے سے اقدامات ہونے چاہیے۔ اور آگے یہ ہے کہ جی 30 جولائی کو جو یہ درخواست گزار ہے اس کی درخواست پر عدالت نے جو ہے وہ حکومت کو انتظامیہ کو مقدمات کی تفصیل جمع کرانے کا حکم دیا تھا، جس پر میں نے آپ کو بتایا کہ 19 مقدمات کا اس میں ذکر آیا، اور 2 میں وہ اشتہاری ہے۔ اب یہ پتہ چلا پھر جو مزید اس میں پتہ چلا وہ یہ پتہ چلا کہ جناب یہ جو ملزم ہے اس کا نام ہے اعظم خان، میں پہلے غلطی سے احمد خان کیا گیا تھا، اعظم خان، اس کی 2023 کی ایک درخواست بھی زیر التوا ہے اسی عدالت میں۔ اور دلچسپ بات یہ کہ وکیل بھی وہی ہیں عمار شاہ، اور 2023 میں انہوں نے یہ کہا کہ جی بتایا اپنی درخواست میں کہ جی میں 16 مقدمات جو ہیں میرے خلاف ہیں، اور اس کا انہوں نے اعتراف کیا، لیکن جو اسی عدالت میں 1 سال کے بعد درخواست دائر کی اس میں انہوں نے 2 مقدمات کا بتایا، یعنی کہ وہ 16 مقدمات چھپا گئے۔ اچھا اب انہوں نے کہا کہ جی جج صاحب نے لکھتے ہیں کہ جی انصاف کے طلبگار کو بے داغ ہو کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، اور متواتر درخواستیں جو ہیں وہ قانون کے غلط استعمال کے لیے دائر کی گئیں، اور حقائق چھپا کر فیصلہ لینے کی کوشش کی گئی، اور قانون سے بھاگنے والے کے حقوق جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ اپنے حقوق کھو دیتا ہے، اور ان میں سے ایک حق عدالت سے رجوع کا بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ گرفتار کر کے اس کے گرفتاری کے احکامات آئی جی اسلام آباد کو بھیجے جاتے ہیں۔ اچھا یہ تو ایک بظاہر ایک خبر آپ نے سن لی کہ جناب یہ خبر ہوئی۔ اب یہ ذرا جو جج صاحب ہیں ارباب احمد طاہر، میرا خیال ہے یہ ان ججز میں شامل ہیں جنہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا 6 ججز میں کہ جی ہم پہ بڑا دباؤ ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ تو ایک بات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ایک تاریخی حقیقت، اور آپ دیکھیں اس ملک میں کیا کیا تضاد ہوتے ہیں اور کیا کیا منافقت ہوتی ہے۔ عمران احمد خان نیازی نے جب پاناما کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل کیا تھا تو اس وقت عمران احمد خان نیازی انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت کے مفرور اشتہاری ملزم تھے۔ اسی حیثیت میں وہ عدالت جایا کرتے تھے، اسی حیثیت میں عدالتیں ان پر صدقے واری جایا کرتی تھی، اسی حیثیت میں ان کی پٹیشن پر وقت کے وزیر اعظم کو برطرف کیا گیا، اسی حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا، کسی عدالت نے ان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض نہیں کیا، کسی عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے، کسی نے ان کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ پورا سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا تھا۔
یقیناً یہ والے جج صاحب جو ہیں یہ اس وقت نہیں ہوں گے ہائی کورٹ میں، شاید اس وقت یہ جج نہ بنے ہوں، لیکن یہ والی عدالت بھی موجود تھی اسلام آباد ہائی کورٹ، اور کسی وہ بلوچستان کا حب کا یا چاغی کے کسی تھانے کے مقدمے کے مفرور اشتہاری نہیں تھے۔ 2014 میں جو دھرنے دیے تھے ان کے انسداد دہشت گردی کے اسلام آباد میں درج مقدمے کے اشتہاری ملزم تھے، اور اسی سپریم کورٹ کے اندر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور جب وہ میں نے ایک دفعہ ان کی ویڈیو دیکھی تھی، جب وہ عدالت میں آ رہے تھے تو ان کو کارڈ گلے میں پہنانے کی کوشش کی وزٹر کا، تو انہوں نے بڑی حقارت سے جھڑک دیا تھا۔ تو قانون کی ایسی کی تیسی وہ کر کے بیٹھتے تھے، اور ان کی درخواست پہ ایک مفرور اشتہاری ملزم کی درخواست پر پاناما کیس میں پاناما کو جرم ثابت نہ ہونے کے باوجود اقامہ پر ایک منتخب وزیر اعظم کو برطرف کر دیا عدالت نے۔ سارے آنکھوں سبحان اللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب پھر خان صاحب نے اسی مفرور اشتہاری کی حیثیت سے الیکشن لڑا، اور الیکشن لڑنے کے بعد جب انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا تو وزیر اعظم بننے کے حلف سے غالباً کو 2-3 دن پہلے مجھے یاد ہے کہ بابر وان صاحب کی میت میں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے، جا کے اپنی ضمانت کرائی، اس کے بعد جا کے حلف اٹھایا۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا وہ جی یہ فلانے اقتدار میں آ گئے، جب یہ اقتدار میں آئے تو ضمانتوں پہ تھے۔ عمران خان صاحب ذاتی طور پہ بھی ضمانت پر تھے، اور جب پاناما کیس وہ لڑ رہے تھے تو وہ مفرور اشتہاری ملزم کی حیثیت سے لڑ رہے تھے۔ تو جسٹس ارباب محمد طاہر جو ہیں ان کی خدمت میں ہم نے کہا یہ عرض کر دیں، اور ناظرین کا بھی پتہ چل جائے، ناظرین کو بھی، کہ وہ ریکارڈ ایک درست ہو جائے کہ یہاں پہ اشتہاری کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا۔ ایک عام آدمی ہوتا ہے نا، اس کے خلاف یہ آرڈر ہوتا ہے، اور جب کوئی لاڈلا ہوتا ہے تو پھر وہ عمران خان ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ اشتہاری کو بٹھا کے لوریاں دیتی ہے، تو اس کے کہنے پہ وزیر اعظم کو فارغ کر دیتی ہے۔ اچھا جی، الیکشن ایکٹ والے معاملے کے میں جو ترمیم ہوئی ہیں اس کے بعد پارلیمان میں اور سپریم کورٹ کے ججز میں جنگ تیز ہو گئی ہے۔ ایک دلچسپ واقعہ آج ہوا اسلام آباد کے اندر، جسٹس منصور علی شاہ سینئر موسٹ جج جو ہیں سپریم کورٹ کے، وہ ایک تقریب میں شریک تھے جہاں پہ کورٹس رپورٹر بھی موجود تھے۔ تو تقریب میں ایک تو انہوں نے تقریر کی، قانون کی حکمرانی پہ بالادستی پہ لیکچر انہوں نے دیے، لیکن جب وہ تقریب ختم ہوئی اور اس کے بعد وہ چائے وائے کا پی رہے تھے تو کچھ سپریم کورٹ کے رپورٹرز نے ان سے گفتگو کی۔ تو جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو ایک رپورٹر ہیں اسلام آباد کے سینئر جرنلسٹ ہیں سپریم کورٹ کے، جی نیوز کے کارسپونڈنٹ ہیں عبدالقیوم صدیقی، انہوں نے دور سے دیکھ کے منصور علی شاہ کو آواز لگائی کہ جج صاحب کیا ایک جج کو زیر سماعت مقدمات پر میڈیا سے گفتگو کرنی چاہیے؟ یہ دیکھا جناب منصور علی شاہ نے، یہ اونچی آواز میں انہوں نے پکارا منصور شاہ صاحب کو۔ منصور علی شاہ صاحب نے ان کو دیکھا اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اس پر بات نہیں کریں، اور اس پر ایک کہا بلند ہوا۔ کہنے کوئی ایک عام سا واقعہ ہے، لیکن یہ عام واقعہ نہیں ہے بھائی۔ جب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پبلک کے بیچ میں لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، تو یہ جنگ کافی آگے جا رہی ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ کل بھی جسٹس منصور علی شاہ نے وہ ایک فیصلے کے اندر، نیشنل بینک والے فیصلے کے اندر بڑے کمنٹس دیے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بظاہر تو نیشنل بینک کے والے سے کیس تھا حکومت اولی کا، لیکن سنا وہ حکومت کو رہے تھے، الیکشن کمیشن کو رہے تھے، وہ جو پی ٹی آئی کی سیٹوں والا معاملہ ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ اب سچویشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اندر اس وقت گیم کیا چل رہی ہے۔ الیکشن ایکٹ کے معاملے پہ جنگ ہو گئی ہے تیز حکومت اور عدلیہ میں، اور کل ہی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ جناب عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور آج بھی جسٹس منصور علی شاہ نے اس تقریر میں کہا کہ جناب عمل درآمد تو کرنا ہی پڑے گا، اور پھر یہ کہا کہ جناب کہتے ہیں کہ جی ایگزیکٹو نے قانون بنایا ہے، یہ پارلیمان کہتی ہے تو اس میں ان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، جبکہ جج کہتے ہیں کہ جناب چاہے کوئی بھی قانون بنا دے ہمارے آرڈر پر تو عمل کرنا ہی پڑے گا۔ اچھا، اب ٹکراؤ ہے، اب اس ٹکراؤ کو یہ دن بدن بڑھ رہا ہے، یہ کہاں تک جائے گا ابھی تک فریقین اس کا اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں۔ عدلیہ پر یہ دباؤ ہے، اور حکومت کے جو اراکین ہیں وہ بڑی کھل کر بات کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں ان کے اس فیصلے کے اوپر کہ جناب وہ انہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا، آئین کے متعین کردہ حدود سے باہر نکل کے ان کے اپنے 2 ساتھی ججز نے بھی یہ کہا کہ جناب فلاں آئین کی جو شکیں ہیں وہ تو معطل ہو گئی اس آرڈر کے بعد۔ تو اب اس سوال کا تو کوئی جواب دنیا میں نہیں دے سکتا نا جی، کہ ایک بندہ پٹیشن ہی نہیں ہے، ایک پارٹی پٹیشن ہی نہیں ہے، نہ وہ پارٹی الیکشن لڑی ہے، نہ وہ پارٹی سپریم کورٹ میں گئی ہے، الیکشن کوئی اور لڑا ہے، سپریم کورٹ میں کوئی اور گیا ہے، اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں وہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے نا پارٹی جس نے الیکشن لڑا، یہ ساری سیٹیں اس کو دے دو بغیر مانگے۔
تو یہ ایک بلنڈر تو ہے، مطلب یہ میرے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں بھی ایک جو ہے وہ حدود و قیود میں رہتے ہوئے تنقید کرنے کا حق تو حاصل ہے۔ تو وہ جناب اب یہ معاملہ بڑھ رہا ہے، اب حکومت جو ہے اس کے وزراء، اس کے جو اراکین اسمبلی ہیں، ان کی پارٹی رہنما ہیں، اس میں حکومت بھی ہے کہ اتحادی جماعتیں بھی ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، سب کھل کھلا کے آ گئے ہیں، بلاول بھی کھل کر سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، سب لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اور اب یہ مطلب ججوں اس کے فیصلے پر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا جی، اب پارلیمان کیا کہتی ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ ججز ایک لمیٹڈ سکوپ رکھتے ہیں، یہ پارلیمان ہے، یہ پارلیمان اس آئین کو بناتی ہے، اس میں ترمیم کر سکتی ہے، اس کو ری رائٹ کر سکتی ہے، آئین بھی ہم نے بنایا ہے، اور یہ جناب سپریم کورٹ کا قانون جو ہے جس کے تحت، جن ضابطوں کے تحت سپریم کورٹ چلتی ہے، وہ بھی پارلیمان نے بنائے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آئین بنائیں، ہم سپریم کورٹ کے ضابطے بنائیں اور سپریم کورٹ ہمارے معاملات میں مداخلت کرے۔ یہ اب موقف چل رہا ہے حکومتی سائڈ کا۔ اور دوسری طرف جیسے منصور علی شاہ نے جناب کلیئر کٹ کہہ دیا کہ بھائی عمل تو کرنا پڑے گا، چوائس نہیں ہے، آئینی تقاضا ہے، اگر عمل نہ ہوا تو آئین کا توازن بگڑ جائے گا۔ حکومت کہتی ہے جناب اگر توازن، آپ کہتے ہیں کہ بگڑ جائے گا، تو ہمارے پاس بھی بہت سارے آپشن ہیں۔ اچھا، اب توازن کیسے بگڑ جائے گا بھائی؟ توازن تو بگڑ چکا جب آپ نے وہ آرڈرز جاری کر دیے جو آئین میں موجود ہی نہیں ہے، ان کے متعلقہ کوئی رولز نہیں، الٹا آپ کو آئین کی کچھ شقوں کو معطل کرنا پڑا بقول دو ججز کے، مطلب عملاً وہ معطل کر کے آپ نے ان سے باہر نکل کے کھیلا۔ 3 دن آئین دیتا ہے، ضابطہ قانون دیتا ہے، آپ نے 15 دن دے دیے۔ ایک پارٹی الیکشن نہیں لڑی، آپ نے اس کو پارلیمانی پارٹی گھر بیٹھے بنا دیا۔ وہ ایک پارٹی پٹیشن میں ہی نہیں آئی، آپ نے اس کو گھر بیٹھے جناب اس کا فائدہ دے دیا۔ تو یہ لڑائی اب اس طرح نہیں ختم ہوگی۔ اب یہ ہم دیکھتے رہے کہ پاکستان کے اندر آپ جسٹس منیر سے لے کر جسٹس اتحاد چودھری تک دیکھ لیجئے، آپ جسٹس ڈوگر سے لے کر، اور وہ جو جنرل مشرف صاحب کو 3 سال کے لیے کہا تھا بھائی تسی ہو، وردی میں بھی الیکشن لڑو، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ تو یہ سب کچھ عدالتیں اس ملک کے اندر کرتی رہی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس ملک میں عدلیہ کے بعض، سب نہیں، بہت اچھے ججز بھی ہیں، لیکن زیادہ تر پاکستان کے بگاڑ میں جو کردار ہے وہ انہی ججز کا ہے۔ اور اب میرا ایک بلیف ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ جناب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جناب نہیں ہم نے غیر آئینی حکم ماننا، نہیں ہم نے سیٹیں دینی، اور ہم نے جو ہے وہ مزید اپنے 2/3 سیٹ ہونے کے بعد مزید قانون سازی بھی کرنی ہے۔ جج جڑے ہوئے کہ ہم نے تو یہ کرنے ہی نہیں دینا، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ چلے گا، لیکن جو آخر پھر جیتے گا کون؟ آخری جو اس میں فتح ہوگی نا ناظرین، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ آخری فتح پارلیمان کی ہوگی، کیونکہ بہرحال پارلیمان بالادست ہے آئین پاکستان کے تحت، بلکہ آئین کی بھی وہ ماں ہے۔ تو اب اس معاملے میں کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اس سارے شر میں سے خیر نکلے گا۔ ہمیشہ اس ملک کے عدالتیں جو نہیں وزیر اعظموں کو پھانسیوں پہ جلاتی رہیں، بعد میں کہہ دیجیے غلطی ہو گئی۔ جہاں پہ جناب وزیر اعظموں کو نکالتی رہیں، بعد میں کہتے جی غلطی ہو گئی۔ جہاں پہ ڈکٹیٹروں کو ویلکم کرتی رہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ غلطی ہو گئی۔ تو یہ معاملہ چل رہا تھا نا، لیکن یہ وہ جو موقع ہے، یہ میرا ایک بلیو ہے کہ اس شر میں سے خیر نکلے گا۔ اب ہمیشہ کے لیے جب یہ لڑائی ختم ہوگی، ہمیشہ کے لیے طے ہو جائے گا کہ عدلیہ کی کون سی حدود ہیں اور پارلیمان کی کون سی حدود ہیں، اور جیتے گی پارلیمان۔ وجہ پچھلا سارا ماضی میں جو ریکارڈ ہے عدلیہ کی جیتنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوتی تھی، جو کہ اس بار نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔